बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सियासत के महवर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जिसका महवर सिर्फ इस वक्त इलेक्शन है। वो फिर चाहे सेनेट के मुतनाज़े इलेक्शन जिसके ऊपर तनाज़ा चल रहा है सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, या फिर वो हो सकते हैं, या फिर 8 कौमी और सूबाई हलकों में जो इलेक्शन का ऐलान किया गया है वो हो सकते हैं। मगर इस तमाम तर मामले में सियासत का एक और बड़ा अहम पहलू है, वो है करप्शन की तहकीकात और मुकदमात में तेज़ी, जिसमें कई नाम है जिसके ऊपर हारून साहब की हम ओपिनियन लेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे। कड़ाकेदार सर्दी है, सख्त मौसम है, लोग परेशान हैं। एक तरफ गैस है, घरों को नहीं आ रही, गैस का बहरान शदीद है, मगर आवाम का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है? गैस बहरान का हल क्या निकलेगा? क्या आपस में बहस ही इसका हल होगा? तू तकरार पे बात खत्म रहेगी, आवाम का कुछ नहीं बनेगा? इसके ऊपर हारून साहब के साथ हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में करते हैं और बताते हैं कि भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का इरादा है, मगर किसी भी एडवेंचर का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे लिए मुल्क के अंदर तो चैलेंजेस मौजूद हैं, मगर दिफाई लिहाज से सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, मुझे ये बताइए हारून साहब, सेनेट का इलेक्शन है, 1 माह पहले हों या बाद हों, फिर इसके साथ साथ वोटिंग का एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, आखिर मसला क्या है, किस्सा क्या है, मुद्दा क्या है? ये 2-3 पहलू हैं ना जी। एक पहलू तो ये है कि 20 आदमी जो थे पीटीआई के, उन्होंने अपने वोट बेच दिए थे, और ये कोई पहला वाक़या नहीं था वोट बेचने का। पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और कबायली पट्टी में वोट हमेशा बेचे जाते हैं, और बाद वक़्त उनकी कीमत 5 से 10 करोड़ रुपए तक लगती है। 5 से 10 करोड़ इसलिए कि देखिए ना, एक सनतकार ख़ानदान है, खरबपति है, मगर उसका रसूख नहीं है। अपने एक आदमी को वो सेनेट में बिठा देते हैं 5 साल के लिए जी, तो 5 साल के लिए उनका असर रसूख बढ़ गया, जिसके लिए अदरवाइज़ उन्हें ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ती है कि आदमी पॉलिटिक्स में हो। ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, मैनेजर्स, मालकान ब्रीफ केस लिए हुए, करेंसी नोटों से भरे हुए, ये चेक बुक रखी हुई, वो सिविल सेक्रेटेरिएट का तवाफ़ करते रहते हैं। ठीक, बहुत सी चीज़ों के मामले में सबको पता। अच्छा, वो 20 आदमी निकालने पड़े थे ना इमरान खान साहब को, पार्टी से 20 एमपी निकालने पड़े थे। तो वो चाहते हैं कि भाई अब ये ना हो, और मतलब इसमें किसी को क्या एतराज़ है कि अगर वो हो कि वो ओपन हैंड से हो, उसमें दुश्वारी क्या, वो मैं आपसे बताता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। यानी वो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाएं वोटों की खरीदो फरोख्त में, इसमें सभी का फ़ायदा है। हर पार्टी के लोग जो हैं वो शो ऑफ हैंड से तो हो सकता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बचकाना बात है। तो फिर भाई 14 तरजीहात है, इंसान की 10 उंगलियां होती हैं, 14 नहीं होती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। फर्ज करो कोई इशारा मुकर्रर भी किया जाए, अब तो बहुत मुश्किल है। जो लोग छपे हुए कागज़ पे गलत मोहर लगा देते हैं, कुछ ना कुछ 2-3% लगा देते हैं, वो इशारे तो 50% गलत हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि ओपन हो, ओपन बैलेट इंडिया में है। अच्छा, मगर वो भी नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली वो भी मुश्किल है बहुत। क्यों? इसलिए उसके लिए आइन में तरमीम करनी होगी। आइन में तरमीम कौन करेगा? उसके लिए हुकूमत तो तैयार नहीं है हारून साहब। आज़म सवाती साहब ये अलल ऐलान कह चुके हैं, आईनी तरमीम हम नहीं करेंगे। नहीं, कर ही नहीं सकते ना, करेंगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आला अदलिया का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का ये रोल नहीं है। देखिए, मैं कोई जो अपनी माहिरीन की राय से जो मैंने अखज़ किया है, मैं तो कोई माहिर कानून तो नहीं हूँ जी, ना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हूँ। वो ये है कि ज़्यादा इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये पार्लियामेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। आपको याद है बेनज़ीर की जब हुकूमत बनेगी, आपको क्या याद होगा? वो तो 88 में बनी थी, तो सिर्फ सेनेट में 3 मेंबर थे पीपल्स पार्टी के। अच्छा, क्योंकि वो तो 85, सेनेट तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, कौमी असम्बली ख़त्म हो जाती है, मगर सेनेट नहीं। सेनेट तो हमेशा बरकरार रहती है ना, वो हर 3 साल के बाद नए मेंबर आ जाते हैं। वो तो ज़िया-उल-हक के ज़माने के मेंबर मौजूद थे ना, ठीक है ना, 3 मेंबर थे, वो कुछ ही नहीं, उसके हाथ बंधे हुए थे। 2 साल में हुकूमत ख़त्म हो गई थी। अब ये तो इमरान खान की खुशकिस्मती है ना कि यहाँ तक खींच लाया है मामले को, या हालात उसके हक में हैं।
حالات حق میں عمران خان صاحب کے اس وقت حق میں، اس پہ آگے جا کے بات ٹھیک ہے، بیان کیجئے گا. اچھا، اب یا تو قانون میں ترمیم کریں یا سپریم کورٹ اجازت دے دے. ٹھیک ہے، یہ مرحلہ چلتا رہے گا. خود سرکاری لوگوں کی اٹارنی جنرل سمیت یہ رائے ہے کہ یہ مشکل ہوگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس کا ایک اور پہلو اب دیکھ لیں کہ اپوزیشن کو انہوں نے الجھا لیا ہے اس میں. اب سوچ سمجھ کے الجھایا ہے. یا اپوزیشن یا استعفے دے یا لانگ مارچ کریے، سینٹ کا الیکشن لڑے. مارچ میں بھی تو بات چل سکتی ہے ہارون صاحب، لانگ مارچ کی. اگر فروری میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کس لیے انگیج ہو گئی؟ نہیں، پھر جب وہ سینٹ میں جب اس کی میجارٹی ہو جائے گی تو جو لوگ الگ ہوں گے 50% جو الگ ہو جائیں گے، ریٹائر ہوں گے، اس میں میجارٹی تو نون لیگ کی ہے. تو پی ٹی آئی کی میجارٹی ہوگی نا. بلوچستان سے میجارٹی ملے گی، پی کے سے ملے گی، پنجاب سے ملے گی. سندھ اپنا دفاع تو کرے گی ہارون صاحب، چاہے وہ طریقہ کوئی بھی ہو. پھر تو سینٹ میں جب میجارٹی ہو جائے گی تو اپوزیشن ویک ہو جائے گی. آلریڈی ویک ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے. شمالی علاقوں پہ برف گر رہی ہے اور اپوزیشن پہ گر رہی ہے. اپوزیشن پہ بھی برف گر رہی ہے. برف گر رہی ہے. دیکھیں نا محترمہ نے، اب موضوع شروع ہو گیا تو چلے اس کو آگے چلاتے ہیں. محترمہ نے پوچھا مریم نواز نے کہ بندے کیوں نہیں آئے؟ فوراً 13 دسمبر کے بعد کے اجلاس خواجہ سعد رفیق سے پوچھا بندے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا 5-6 ایسے آدمی جو بندے لے کے نہیں آئے. اس میں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ 5-6 آدمی تو ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں وہ ایسے بیان داغتے رہتے ہیں. اچھا، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے بھی ملے ہوئے ہیں اور ادھر بھی ملے ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں اور روہیل اصغر نے ان کی تائید بھی کی. لیکن رانا ثناء اللہ کے بارے میں سیریس ڈاؤٹس ہیں. کس حوالے سے ہارون صاحب؟ بس ذرائع کہتے ہیں لویلٹی کے حوالے سے، وفاداری کے حوالے سے. ادھر بھی رابطہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. رانا صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے نا، پھر ایسی بہت برا بھلا کہتے تھے شریف خاندان کو، پھر نون لیگ میں آ گئے تھے. تو نون لیگ سے دوسری طرف بھی کہیں جا سکتے ہیں اگر حالات سازگار ہوں. اور وہ عابد شیر علی کے والد نے تو کہا ہے کہ بندے جان بوجھ کے نہیں لے کے آیا فیصل آباد سے. اب صحیح کہا ہے غلط کہا ہے دیکھیں نا، وہ تو وقت طے کرے گا. جب پارٹی میں اسے دراڑیں پڑی. اچھا، سعد رفیق نے کہا بندہ نہیں لے گئے. اچھا، جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا. جی. اچھا، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں؟ کون ہے؟ خواجہ آصف. نہیں ہارون صاحب، وہ بڑے وفادار. میں نہیں کہہ رہا، وہ بڑے وفادار. ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. مجھے کیا پتا ہے، ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب، خواجہ آصف، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ. ہارون صاحب یہ اور کچھ اور یہ حکومت کو کیا گرائیں گے؟ یہ تو اندر سے خود ان کے شکست و ریخت ہو رہی ہے. اس کا نون لیگ کی آئندہ سیاست پہ کیا اثر ہوگا ہارون صاحب؟ مریم بی بی جلسے کا کیا اثر ہوگا؟ ایک اصول یاد رکھیے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول نہیں بدلتے. بے شک بے شک. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اس کے قوانین کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. انہوں نے کیا دعویٰ باطل ہوتا ہے کہ ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے عمران کو. دعویٰ تو یہ کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ لہجے کمزور ہو گئے نا. دیکھیے کیا کہا مولانا نے کہ میڈیا پہ دباؤ ڈالا. بات کیا، یہ الزام تراشی ہو کیوں رہی ہے؟ بھائی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی مجھ سے ناراض ہے، اس ٹیلی فون کا ایک بٹن دبانا کافی ہے. 70 گالیاں تو اس میں کم از کم ریکارڈ پہ ہوں گی، حالانکہ ڈیلیٹ بھی کرتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے بھی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. حشر میں جس دم تو صدا یہ آئی، دیکھنا دیکھنا وہ کافر دیندار آیا. اقبال کا شعر. دیندار آیا. کافر دیندار بھی ہے، کافر بھی ہے. بات یہ آزاد اخبار نویس سے تو کوئی خوش نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کبھی ایک پہ تنقید کرتا ہے، دوسرے پہ تنقید کرتا ہے. دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے بھی کل ایک دعویٰ کیا کہ میں کپتان ہوں، میں دوسروں سے بہتر کھیلتا ہوں. اس میں کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں بہتر کھیل سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بہتر. حالانکہ وہ سیاست بہتر کھیل سکتے ہی نہیں ہے.
وہ تو حالات فیور کر گئے. لیکن آپ جانتے ہیں ہارون صاحب وہ پہلے دن سے بڑا دعوے دار رہے ہیں عمران خان صاحب. اچھا ہارون صاحب بڑا امپورٹنٹ دعویٰ ایک دن لے کے بیٹھ جاتا ہے. دعویٰ کیا تھا بھٹو نے, قائد اعظم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ابھی جو سارا معاملہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف حکومت بھی کرتی ہے, اپوزیشن بھی کرتی ہے. معاملہ یہ کہ آئینی اصلاحات کون کرے گا؟ اگر آئینی اصلاحات ہو جائیں تو یہ معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں. کوئی بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ کوئی اصول پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بارش کا خبر بننا پڑے گا. جو بات عمران خان صاحب نے کہی ہے وہ اصول غلط تو نہیں ہے نا کہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی جائے, اس پہ مشورہ کر کے کوئی طریقہ کار وضع کر لیا جائے. مگر محترمہ مریم نواز نے فوراً ہی کہا کہ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خدا نہ خواستہ نہیں, دیکھیں جب نفرت غالب ہوتی ہے ذہنوں پہ تو کچھ بھی, مطلب مولانا فضل الرحمان کل کہہ رہے تھے ساری کابینہ جاہل ہے. بھائی اگر آپ کے بارے میں اس طرح کی زبان کو استعمال کرے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کہتے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ان کو کیا کہتے تھے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے. اور یہ انہیں کیا کہتے تھے؟ میرے خیال میں 2005 کی ایک تصویر ایک سینئر جرنلسٹ ہے انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی جب مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ انہوں نے ڈالا تھا. وہ سارا قصہ مجھے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سنا دیں ہارون صاحب, لوگوں کو تھوڑا کلیئر ہو جائے یہ چیز. دیکھیے میں چونکہ اس زمانے میں فارغ ہوتا تھا, کالم لکھنا ہوتا تھا, کالم لکھ کے دوپہر کو فارغ ہو گیا, تو میں شام کو اکثر چلا جاتا تھا عمران خان کی طرف. ٹھیک ہے, ہفتے میں 2-3 دفعہ چلا جاتا تھا, اور میں بعض میٹنگوں میں بھی اتفاقاً شریک, میں جان بوجھ کے نہیں شریک ہوتا تھا. قاضی حسین احمد, مولانا فضل الرحمان اور چودھری نثار کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ تھی. میں نے دیکھا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بڑی ناگواری رکھتے ہیں. اچھا. مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, یعنی اس وقت حلیف تھے, افغانستان پہ بمباری ہوئی تھی, ان تینوں کا موقف ایک تھا, چودھری نثار کا موقف بھی ایک تھا, لیکن ناگواری تھی. جو ووٹ اس نے دیا مولانا فضل, آپ کو پتا پرائم منسٹرشپ کا ووٹ اس نے مولانا فضل الرحمان کو دیا تھا. بالکل. اس پہ وہ دیا تھا قاضی صاحب کے کہنے پہ, قاضی صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. اس پہ ایک جنرل نے کہا, باوردی جنرل نے, جنرل مشرف کے جنرل نے, لیفٹیننٹ جنرل نے, آئی واز دیئر, اس نے کہا کہ آپ نے مولوی کو ووٹ دے دیا. تو اس نے کہا کیا ڈاکوؤں کو دیتا؟ کیا ڈاکوؤں کو دیتا؟ ہاں. لیکن یہ جو تصویر اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے, یعنی کہ یہ قاضی صاحب کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب نے ہاتھ میں سیاست میں سیاست و ہارون صاحب بڑی ظالم چیز ہے. ایک اداکاری کا عنصر بھی ہوتا ہے, مگر ظالم عنصر ہوتا ہے وہ ہارون صاحب, بہت ظالم ہے. سالوں سیاست کے سینے میں نہ دل ہوتا ہے نہ آنکھ میں حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال, آخری آدمی قائد اعظم تھا. بے شک ہارون صاحب, آپ مجھے بریک کی طرف جانے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور مختصر سا جواب. معاملہ دونوں طرف سے سیاست کا ہے, تو پھر اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ادارے تو دیکھیں نا, ادارے بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا. وہ تو ایشو ٹو ایشو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کوئی ادارہ صحیح ہے اور کہاں کوئی ادارہ غلط ہے. آپ دیکھیں نا, یہی ادارے تھے جس کے سربراہ, ایک ادارے کے سربراہ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے خوش دلی سے ووٹ دیے. اچھا, کیوں دیے؟ یہ اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے تھے نا. شہباز شریف تو اب بھی چلنا چاہتے ہیں. آپ وقفہ لے لیں پھر کرتے ہیں. نہیں کر لیں بات, آپ کنٹینیو رکھیں. نہیں, شہباز شریف نے تو یہی کہا نا بلاول سے, جو اطلاعات آ رہی ہیں 100% مصدقہ نہ صحیح, مگر سارے سورسز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے تحریک کا. اچھا, مذاکرات کرنے 11 جماعتیں ہیں ہارون صاحب, کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی 11 جماعتیں. وہ 11 جماعتیں جلسہ تو کر نہیں سکتی. وہ تو کہتے ہیں حکومت کے پاؤں کھڑ گئے ہیں ہارون صاحب. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں, الجزیرہ کی رپورٹ. کیوں دیکھوں میں الجزیرہ کی رپورٹ؟ میں تو اپنی آنکھوں سے, جو اخبار نویس اپنی آنکھوں سے جلسہ دیکھ رہا تھا, وہ الجزیرہ کی رپورٹ کیوں دیکھے؟ بالکل صحیح. بی بی سی کی رپورٹ واضح طور پر جھوٹی تھی. صرف یہ نہیں کہ سطحی تھی, بوگس تھی, اتنی جھوٹی تھی جتنی 65 میں بی بی سی نے خبر دے دی کہ لاہور پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا ہے. یہ پالیسی ہے ان کی, بالکل نواز شریف کی اسی طرح وہ سرپرستی کرتے ہیں جیسے الطاف حسین کی کرتے تھے. بریک پہ چلی جاؤں ہارون صاحب میں اس کے بعد بریک. اب ذرا تھوڑا سا لوگوں کو ڈائجسٹ کرنے دیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گیس کے بحران اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر تو بات ہوگی, مگر جو سیاست کا بڑا اہم ایک اور پہلو ہے کرپشن کے تحقیقات اور مقدمات میں تیزی, اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ ہارون صاحب کی اوپینین لوں گی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। हारून साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो करप्शन के तहकीकात है, मुकदमात में तेज़ी। मुकदमात की तेज़ी तो समझ आती है, आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, बड़ी मज़ेदार उन्होंने बात की कि मेरा तो हवाला हुंडी से भी कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं जानता ये क्या होता है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब एक देले की भी करप्शन नहीं की। हाँ, वो अभी भी कह रहे हैं। जो पैसा मुल्क से बाहर गया था, दुबई में जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, उस वक्त तो डॉलर रखना भी जुर्म था और ले जाना भी जुर्म था। बाद में तो इन्होंने एक कानून बना लिया नवाज शरीफ साहब ने खुद ही, जब हुकूमत में आए, कि बाहर पैसे भेजे जा सकते हैं। मुल्क बर्बाद होता रहे तो होता रहे, सनतकारों के पैसे बाहर होने चाहिए। भाई जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त भेजो। आज की दुनिया में ट्रांजैक्शन कौन सी मुश्किल है? आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ट्रांसफर, मैक्सिमम 1 घंटा। एक घंटा भी कहाँ लगता है, हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं ना। लाहौर में बैठे हैं, घर पैसे भेजने हैं, बैंक गए तो उसी वक्त ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा ही है हारून साहब। गुजारे ये वो तो उन्होंने वाले साहब पे डाल दिया था। अब वाले साहब तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो अपने अल्लाह अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो तो इस दुनिया से जा चुके। अब भाई पे डाल दिया है। हमजा ने भी कहा कि सुलेमान को पता होगा, मैं तो सियासत में हूँ, मैं तो देखता ही नहीं। भाई आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है ना। और इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन, 25 अरब रुपए उनके मुलाजमीन के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने तो कभी धेले की करप्शन नहीं की। वो आपने धेले की करप्शन तो नहीं की, आपके एक बेटे के 8000 गुना सस्ते बढ़ गए, दूसरे के 300 गुना बढ़ गए, कौन देगा? आपके अपने बढ़ गए। वो कहाँ से बढ़ गए? उसका जवाब एक नवाज शरीफ ने दिया था कि किसी को क्या तकलीफ है अगर हमारे सस्ते ज्यादा है। भाई तकलीफ ये आप टैक्स दें। मुल्क का, पहली बात है, मुल्क का वज़ीर आज़म वज़ीर बिजनेस किया करते हैं। ये तो वैसे मफादात का टकराव है। हर थाने में एक होटल खोल दें और उस इलाके के लोगों से पुलिस कहेगी कि थाने में खाना खाओ, नहीं तो हवालात में बंद कर देंगे। हुक्मरान कैसे बिजनेस कर सकता है? अच्छा, अब वो दबाव बढ़ा दिया है अदारों ने। यानी मैं ये नहीं कहता कि जो भी केस वो कर रहे हैं वो फेयर है, वो तो वक्त बताएगा ना। मौलाना साहब को भी तारीख दे दी है ना। रहमान से 26 सवाल उन्होंने पूछ लिए। हाँ। आपके असासे कितने हैं, बहन भाइयों के कितने हैं, बेटों के कितने हैं, और दूसरों के नाम पर कितने बनाए हैं, होटल कितने हैं, दुकानें कितनी हैं, ज़मीन कितनी है, किस किस शहर में मकान अपना है, किस में दूसरों के नाम पे है। ये तो जाहिर है कि वो उनका कोई ज़रिया आमदन नहीं है। मगर वो सादिक अमीन है। उन्होंने कहा मैं सादिक और अमीन हूँ। और इतना भी जनाब को पता नहीं कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा तारीख़ इंसानी में किसी शख्स को सादिक और अमीन नहीं कहा जा सकता। चलो पार्लियामेंट में तो ये 4 अखबार नवीस थे, उनमें से 2 अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, 2 जिंदा सलामत हैं। इन्होंने जाकर कहा जी ये शिक ज़िया-उल-हक से शामिल की जाए, उसने शामिल कर दी। ना ज़िया-उल-हक को ये समझ आई। मैंने तो बारहा पॉइंट आउट किया और लोगों ने भी किया कि भाई सादिक और अमीन तो लक़ब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो ज़ुबान खल्क़ से अल्लाह ने उन्हें दिलवाया। तो और कोई सादिक और अमीन का कोई पैगंबर भी नहीं हो सकता। वो तो कहते खालिद साहब को भी सर्टिफिकेट यानी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके बारे में अल्लाह ने कहा वजअलना का लिन्नास से इमामा, मैं तुझे तमाम बनी नौ इंसान का इमाम बना दूंगा। जो यहूदियों के भी इमाम हैं, ईसाइयों के भी इमाम हैं, मुसलमानों के तो है, हम तो दरूद पढ़ते हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मगर सादिक और अमीन तो इनका लक़ब है। वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सादिक और अमीन हूँ, दावे से कह रहे हैं, दावे से कह रहे हैं। भाई इतनी बड़ी गलत बयानी आप करें। तो 28 दिसंबर को पता चलेगा ना हारून साहब? 28 दिसंबर को क्या होगा? जमा कराने की तारीख है ना। नहीं, वो क्या जमा कराएंगे? वो तो शोहदा की जमीन उन्होंने लाट कराई, शोहदा की, मुशर्रफ ने दी। मुशर्रफ को इन्होंने वर्दी में सदर रहने की इजाजत दी ना। और क्योंकि सारी दुनिया को अहमक समझते हैं ये। गुलाम दस्तगीर खान साहब के ऊपर भी तो गुलाम दस्तगीर खान साहब पे इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर सिनेमा बनाया है। आपको एक किस्सा सुना रहे थे मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना। वो मादरे मिल्लत का मोहतरमा फातिमा जना का किस्सा ऐसा है कि पूरा बयान करना मुमकिन ही नहीं है। वो अयूब खान के उस ज़माने में तो ये काउंसलर ही होंगे। वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, वो मिस्टर पाकिस्तान भी थे, गुलाम दस्तगीर खान साहब। जी जी, बड़ा जसीम तबीलो अरीज आदमी है। हाँ जी, इसको कहते हैं जो क्लासिकल उर्दू में पहाड़ चहाड़ जैसा आदमी। माशाल्लाह उनके बेटे का भी कदकाड़ काफ़ी है। नहीं, वाले साहब का तो बहुत बहुत ज़्यादा है। और वाले साहब जो हैं उनकी बड़ी दहशत थी, लोग उनसे डरते थे। तो वो अपना जो है सरकारी ज़मीन पर सिनेमा बनाया है। अब उसकी तहकीकात होगी, उसमें वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। बूढ़े आदमी हैं वैसे, गिरफ्तार मौलाना फजलुर रहमान भी गिरफ्तार हो सकते हैं। सियासत में अजीब भूचाल नहीं आ जाएगा? नहीं, अगर भूचाल आने के डर से न गिरफ्तार करें तो दूसरी बात है।
وہ تو ایک الگ پہلو ہے نا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی سیاسی قیمت تو ہے. بالکل بالکل. لیکن شہباز شریف جیل میں ہے نا, تو غلام دستگیر کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کے نام لے کے مادر ملت کا بہت ہی انہوں نے فضول حرکت کی. وہ اتنی فضول ہے کہ اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن سارا گجرانوالے شہر کے بوڑھے اس کے گواہ ہیں. ہارون صاحب, مریم صاحبہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں, اگر سیاسی بھونچال کی طرف میں لے جاؤں اس بات کو, تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہم انارکی پھیلائیں گے, اعلان ہم انارکی پھیلائیں گے. ہاں, یہی مولانا فضل الرحمان نہیں کہہ رہا انارکی پھیلے گی. انارکی پھیلے گی تو انارکی میں تو کسی کا بھلا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انارکی پھیلنے والی ہوگی تو کیا فوج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے؟ آپ نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تو پاکستان آرمی نے چوڑیاں پہنی, ملک کو انارکی کے حوالے کر دے گی. آپ کہتے ہیں کہ جلسہ فلاپ ہوا 13 دسمبر کا, پھر کس بات کے اوپر وہ آ کے اتنا دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چوڑیاں نہیں ہم نے پہنی ہوئی, دعویٰ کرنے میں لگتا کیا ہے؟ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, اللہ نہ کرے, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں اردو زبان کا سب سے بڑا نثر نگار ہوں, تو اس میں میرا کیا خرچ ہوا؟ پہلے لوگ یہ ضرور کہیں کیسی احمقانہ بات اس شخص نے کی ہے. ووٹر نہیں ٹوٹے گا. ہاں جی, ووٹر نہیں ٹوٹے گا ہارون صاحب, کارکن نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے, دیکھیے 25% ووٹ رہ گئے تھے پیپلز پارٹی کے 37% سے ضیاء الحق کے زمانے میں. لوگ کیا چاہتے, خلق خدا کیا چاہتے, یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے. جی 2002 میں ایک حکومت بنی 5 سال چلی, 2008 میں بنی 5 سال چلی, وہ محترمہ کی بے نظیر والے حادثے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ملتوی ہو گیا تھا الیکشن, اس لیے وہ کچھ 5.5 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. 2008 میں بنی 13 تک چلی, 2013 میں بنی 2018 تک چلی. جو عام آدمی ہے وہ امن اور استحکام چاہتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے جبلی طور پر کہ امن اور استحکام میں ترقی ہو سکتی ہے. وہ ہر بار یہ چاہتا ہے. مہنگائی سے دیکھو, مہنگائی کا مارا ہوا ہے, مصیبت کا مارا, اور ابھی مہنگائی کی ایک بڑی لہر آنے والی ہے. آپ ڈرا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ نہیں, میں تو جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہا ہوں, اس پہ بھی بات کرتی ہوں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, مولانا فضل الرحمان پہ وہ نہرا صاحب, جو پورا مدثر قیوم نہرا صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی اچھا سرکاری زمین پہ تو قبضہ بے شمار لوگوں نے بے شمار جگہوں پہ کیا ہوا ہے. سرکار کو فکر نہیں ہوگی نا ہارون صاحب؟ بھائی اس کو روکے کون؟ پولیس نے روکنا ہے نا, تو پولیس خود کرپٹ ہے. تحریک انصاف کے دور کی پولیس بھی کرپٹ ہے. تحریک انصاف کے دور کی پولیس بالکل ویسی ہے جیسے پہلے تھی, اس میں کون سی اصلاحات ہوئی ہیں؟ ہارون صاحب کے پی کے کا نظام آ رہا تھا, ملک یہ جو آئی جی صاحب ہیں, یہ جو سی سی پی او صاحب ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, یہ وہی ہیں نا جو پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. اور 5 آئی جی کیوں بدلے اور 5 چیف سیکرٹری کیوں بدلے؟ اس کے اوپر تو مختلف قسم کی سپیکولیشنز ہیں ہارون صاحب, کہ یہ نہیں ہوا تو یہ ہوا. ایک آدمی ٹھیک کام کر رہا ہے, اس کو بدلا تو نہیں جاتا نا. سوال تو صرف ناصر درانی صاحب کا ہے ہارون صاحب, وہ آئے کے پی کے کا نظام درست کیا تو پنجاب میں کیوں نہیں چل سکے, یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے بعد لائنیں لگ گئی. پرویز الہی صاحب نے کہا سیالکوٹ, گجرات, منڈی بہاؤالدین اور باولپور, یا شاید باول نگر, ان میں سے ایک شہر تھا, اس میں افسر ہمارے ہوں گے, انتظامی افسر, ضلعی ڈپٹی کمشنر بھی, پولیس افسر بھی. جب ان کی بات مان لی گئی, وہ دن تھا جب عمران خان صاحب نے میریٹوکریسی جس کا وہ اتنا چرچا کر رہے ہیں, اس کو دفن کر دیا. دفن, جنازہ نکل گیا اس کا. اس کے بعد عثمان بزدار صاحب نے کوئی کیوں نہ چیف منسٹر کیوں نہ اپنے آدمی لگاتا, اس نے لگائے. جب اس نے لگایا تو وزیروں کے بھی لگائے, پھر ایم این ایس کے بھی لگائے, پھر ایم پی ایس کے بھی لگائے. جب سفارش میں پولیس افسر لگیں گے, بھائی میرے سامنے اسلام آباد کے ایس ایس پی نے کہا, یہ 12-15 سال پہلے کا قصہ ہے, یہ فلاں ایم این اے کا ہے, یہ فلاں ایم این اے کا ہے, یہ فلاں ایم این اے کا ایس ایچ او, 12 ایس ایچ او اس نے گنا دیے. اس میں ایک پیر صاحب بھی تھے جو فوت ہو چکے ہیں, کہ ان کا آدمی ہے, کہ ان کا سول سروس میں کافی اثر و رسوخ تھا. تو اس نے کہا میں خاک کام کروں. چہرے بدل گئے ہیں, سسٹم وہی ہے, کلچر وہی ہے. نہیں, کلچر وہی ہے, آتے وہی ہیں. اور بجلی گیس اتنی چوری ہوتی ہے ملک میں, تو وہ کون چوری کرتا ہے؟ گجراں والے کے تو کم از کم 1/3 کارخانہ دار جو ہیں وہ بجلی اور گیس چوری کر کے رئیس ارب پتی ہوئے ہیں. گجراں والا وہ تو ہے ہی سارا کارخانوں والا ہارون صاحب, وہاں پہ سب سے زیادہ. پھر اس کا مطلب چوری تو پورے ملک کی چوری وہیں پہ نہیں ہوتی رہی ہے, اب تو کم ہوئی ہے. بھائی میں آپ کو ایک واقعہ اپنا بتا دیتا ہوں. جی, ایک آدمی فیصل آباد سے آیا, وہ گیس کے زیر زمین کنیکشن لگانے کا ماہر تھا, یعنی بل نہیں آئے گا اس طرح لگا دیا جائے گا. 200
سے لے کے 300 گھروں تک اس نے گیس کے کنیکشن لگا دیے. ایسے کنیکشن جن کا بل نہیں آتا بھائی, وہ تو میٹر میں سے گزرے گی تو گیس جائے گی نا, بل آئے گا نا. میں نے اسے اخبار میں لکھ دیا, یہ لکھا وزیر داخلہ ہری ٹائی والے, کیا نام تھا اس کا, رحمان ملک, اگر چاہیں تو میں ان کو تفصیلات بتا سکتا ہوں. اور یہ بھی لکھا کہ اندازہ میرا یہی ہے کہ کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا, کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. فیصل آباد کے کم از کم ایک محلے میں 300 گھروں میں یہی معاملہ ہوا تھا. اچھا, اس کو بھی لکھا, کسی نے نوٹس نہیں لیا. آپ کا خیال ہے چوری پہ اعتراض ہے کسی کو؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, ہمیں اعتراض ہے نا, کیونکہ ہمیں تو ٹیکس قیمت ادا کرنا پڑتا ہے, ادا کرنا پڑتا ہے. آپ کا خیال ہے حکومت کو کرپشن پہ کوئی اعتراض ہے؟ اگر کوئی واقعی کرپشن کے خلاف ہیں تو جو ان کی اپنی صفوں میں کرپٹ ہے انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ اگر کمیٹڈ ہیں. باقی رہے شہباز شریف, انہوں نے کبھی ایک دھلے کی کرپشن, ہاں زیادہ دھلوں کر دی, ایک دھلے کی نہیں کی. ہارون صاحب اب ذرا آئیں آپ, میں مہنگائی کی بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کروں آپ سے. آپ نے وزیر داخلہ صاحب کی, رحمان ملک صاحب کے سابق جو ہیں ان کی بات کی ہے. حالیہ وزیر داخلہ کے ایک سوال کروں میں آپ سے. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ملک میں واپس نہیں لا سکتے نواز شریف کو, حکومت کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. نہیں, وہ تو پریکٹیکلی ممکن نہیں نا, ان کا کوئی اگریمنٹ نہیں نا حکومت برطانیہ کے ساتھ. تو دعوے کیوں کرتے ہیں؟ حکومت برطانیہ تو وہ ہے کہ جس کی خفیہ ایجنسی نے سندھ کے MI6 کے ایجنٹوں نے محترمہ بے نظیر والے واقعے کے بعد آگ لگائی تھی. MI6 کے ایجنٹ تھے وہ. اب برطانیہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا, وہ کشمیر اس کے حوالے کر کے کیوں گیا انڈیا کے, اور انہوں نے یہ گرداسپور کی تحصیل جو ہے کیوں انڈیا کے حوالے کی, جو راستہ تھا تاکہ انڈیا کو ملے کشمیر جانے کا. جی 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 جی, یعنی برطانیہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے آپ کے خیال میں؟ چلیے ٹھیک ہے ہارون صاحب, یعنی کہ وزیر جب آپ طاقت آپ کمزور ہوتے ہیں, ہر کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. نہیں, عوام کو کسی سیاستدان میں یہ جرت ہے کہ پوری بات, پوری سچائی بتائے. سچائی بتاتا ہی کہاں ہے ہارون صاحب, پوری سچائی تو بہت دور کی بات ہے. آپ عوام کو مہنگائی سے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ پہلے تو یہ میں نہیں ڈرا رہا. دیکھیں نا, بجلی کا فیصلہ ہو چکا ہے, صرف نافذ نہیں ہوا. وہ آپ نے کہا نا کہ ابھی نافذ نہیں ہوا. IMF نے $6 بلین کا جو لون ہے 10 مہینے سے روک رکھا ہے کہ 4 روپے بجلی مہنگی کرو. ٹھیک ہے, اب 4 روپے تو وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی ہے کہ 4 تو نہیں 3 کر دو. اب یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ قسطوں میں یا اچانک ایک دن 3 روپے, کیونکہ بجلی پیدا زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اور مہنگی اس لیے بھی ہو جاتی ہے, چوری ہوتی ہے نا بجلی, تو بہت زیادہ ہوتی ہے ہارون صاحب. ابھی آپ نے گجرانوالہ کی بات کی ہے, کارخانوں کی بات کی ہے, بجلی تو بہت زیادہ. نہیں, گجرانوالہ تو چونکہ میں جانتا ہوں, میں نے اس کا نام لیا, تو گجرانوالہ میں ہمارے بھائی رہتے ہیں نا, کو فیصل آباد والے کم کرتے ہوں یا کراچی والے, جس کا جہاں کنڈا سسٹم بہت زیادہ ہے نا ہارون صاحب, یہ کنڈا سسٹم ختم کرنا پڑے گا. قبائلی علاقوں میں تو کوئی بجلی کا بل دیتا ہی نہیں ہے, بلوچستان کے بعض علاقوں میں نہیں دیتا. تو آپ ہم سب اپنے بلوں میں بھرتے ہیں ہارون صاحب, یہ تو پھر آپ اور ہم بھرتے ہیں. نہیں, تو ظاہر ہے وہ جو قیمت اتنی بڑھتی ہے تو وہ کس طرح بڑھتی ہے. جو بار بار ہم روتے ہیں کہ پولیس ٹھیک ہونی چاہیے, عدلیہ ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں, ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں. آپ 3000 آدمی ٹرینڈ کر لیں, 3000. کس مقصد کے لیے ہارون صاحب؟ FBR کے لیے. 3000 آدمی 1 سال میں ٹرینڈ کر رہے ہیں, 2 سال میں ٹرینڈ کر لیں. نئے نوجوانوں کو ٹرینڈ کر لیں, کسی طرح کہیں سے بھی لے آئیں, جو نیا سسٹم بنا لیں. پاکستان اپنے تمام قرضے اگلے 10 سال میں ادا کر دے گا. اگلے 10 سال میں پورا قرضہ جتنے ہیں $100 بلین ادا کر دے گا. کیونکہ یہ کینسر کی طرح کھاتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, مطلب میں آپ کو لاہور کے ایک صنعت کار کا واقعہ بتاتا ہوں, کاروباری آدمی کا. وہ 2 5 سٹار ہوٹل بتا رہے, میں نام بتا سکتا ہوں, میں ابھی نہیں بتا رہا, لیکن اگر کوئی کہے گا تو میں بتا دوں گا. 2 5 سٹار ہوٹل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے, ایک انٹرنیشنل چین کے, جو شاید سب سے بڑی چین ہے, بنا رہا تھا. اس کے نے فلیٹ کچھ بنائے تھے, اس پہ جو خاتون افسر تھی FBR کی, اس نے اس کے آدمی سے کہا 50 لاکھ روپے دو رشوت, ورنہ چھوڑیں گے نہیں. اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں 50 لاکھ, لیکن اثاثے پورے ظاہر کروں گا. یعنی یہ 10 ارب کے ہیں, یہ 20 ارب کے ہیں, یہ 5 ارب کے ہیں, یہ 2 ارب کے ہیں, یہ پورے ظاہر کروں گا. اس نے کہا نہیں, پورے نہیں آپ ظاہر کر سکتے.
میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں 10,000 روپے ٹیکس دینا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا سا بزنس ہے, وہ کہتا ہے نہیں 2,000 دو, باقی اپنا مارجن رکھ رہے ہیں کسی طرح. نہیں باقی 5,000 یا 4,000 مجھے دو تو 5-4,000 تم رکھ لو, بچاؤ. یہ گلبرگ میں ہے, میں دکھا سکتا ہوں, میں اس آدمی کا نام جانتا ہوں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ٹیکس تو ہم ادا کرتے ہیں, ہماری تنخواہوں سے کٹتا ہے. کیا ہارون صاحب آپ دکھتی رگوں کے اوپر آپ نہیں جو چھیڑ رہے ہیں ان کو. میں ذرا اچھا بریک کی طرف جا رہی ہوں. والے کینسر کا آپریشن عمران خان صاحب کینسر اسپتال بنا سکتے ہیں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ترجیحات کی بات ہے. یہ ایف بی آر میں اصلاحات کا آغاز نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا, کہہ رہا کہ اصلاحات کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں پلاننگ تو کریں, اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. ترجیحات کی بات ہے ہارون صاحب. چلیے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر بھارت کے کسی بھی ایڈونچر کے چکر کے اندر پاکستان کی افواج اس کا منہ توڑ جواب دیں گی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, گیس کی مانگ زیادہ ہے, بحران بھی اتنا ہی زیادہ ہے. یہ ایل این جی کا جو بھی معاملہ تھا, سستی لی, مہنگی خرید رہے ہیں, بعد میں پہنچے گی, اس کا انجام نکلے گا کیا؟ پہلے مسئلہ تو سمجھ رہے ہیں نا, پھر انجام کی بھی بات کریں. مسئلہ تو ہارون صاحب بڑا گھمبیر ہے. 65 MMCFB, MMCFB یونٹ کو کہتے ہیں, ذرا مشکل سا لفظ ہے, یونٹ کہہ لیں. 6500 یونٹ کی مانگ ہے, ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس 4800, 1200 یونٹ ہم منگواتے ہیں بیرون ملک سے. ٹھیک ہے. اور باقی ہم خود ہمارے یہاں سے نکلتی ہے. گیس کم ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ, کیونکہ ہم نے بے دردی سے جلائی. میں نے ابھی 2 مہینے پہلے ایک کچن میں دیکھا کہ ماچس کی ایک تیلی بچانے کے لیے چولہا جلتا چھوڑ دیا گیا تھا کئی گھنٹے کے لیے. ایک تیلی ماچس کی بچانے کے لیے. یہ تو میں نے بہت دفعہ دیکھا گھروں میں. یہ گیس اس طرح دنیا میں نہیں ہوتی ہے, گیس سلنڈر میں ہوتی ہے. ہم سستی گیس کے عادی ہو چکے ہیں. اچھا اب جو آپ مزید آپ خرید بھی لیں تو آپ کا سسٹم کہاں ہے اس کو, وہ تو لیکوڈ ہوتی ہے. ٹھیک. لیکوڈ کو پھر وہ اس میں گیس میں کنورٹ کرتے ہیں. وہ ٹرمینل جو 2 لگائے گئے ہیں جس کا سکینڈل بنتا رہتا ہے, 2-3 اور ٹرمینلز کی ضرورت ہے. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور پیسے چاہیے. پیسے کہاں ہیں؟ پیسے IMF نے آپ پہ پابندی لگائی, مزید قرضہ نہیں لے سکتے وہ آپ. تو لیکن رہنمائی تو ہارون صاحب ایک دوسرے سے رہنمائی تو لے جا سکتی ہے. عباسی صاحب نے ان کو آفر بھی کرائی تھی, میرے سے رہنمائی لو, میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. عباسی صاحب دیکھیں نا, یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا موقف ہے, ہمیں کیا پتا ان میں سے کون سچ بول رہا ہے. تاثر ہمارا یہی ہے کہ انہوں نے مہنگی خریدی. وہ کہتے کوئی سنا ہے, کوئی کسی چینل پہ مناظرہ وہ کرنے, لیکن مناظرے سے کبھی کوئی بات سیٹل ہوئی ہے؟ آپ کا موضوع بیچ میں رہ جائے گا, لیکن ایک بہت اہم واقعہ یاد آ گیا, تاریخی واقعہ یاد آ گیا, وہ آپ کو سنا دوں. مرزا غلام احمد قادیانی سے بہت سے علماء نے مناظرہ کیا, لیکن آخر میں اسے چیلنج دیا خواجہ مہر علی شاہ نے. اپنے عہد کے عظیم ترین اسکالر سمجھے جاتے تھے, جیسے علامہ اقبال رہنمائی مانگتے تھے, تحریری طور پہ خط لکھ کے بھیجتے تھے میری رہنمائی کریں. اور ٹائم اینڈ سپیس پہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو انہوں نے 2 لیکچر دیے تھے, وہ خواجہ مہر علی شاہ سے مشورہ کر کے دیے تھے. وہ نے مرزا غلام احمد سے کہا اس نے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو, تو دنیا ساری چونک اٹھی اور وہ تنہا آئے گولڑا شریف سے, تنہا. انگریزوں کا زمانہ, قادیانی ان کے پسندیدہ لوگ, تنہا آئے. لوگوں نے کہا آپ تنہا جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے کام سے جا ہی نہیں رہا, جس کام سے جا رہا ہوں وہ جانے دو, یہ اللہ مطلب اللہ کے کام سے جا. مرزا غلام احمد نے کہا کہ تحریری مناظرہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تحریری ہوگا, مگر اس طرح ہوگا آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے, 2 میز لگا لیں گے, اس پہ کاغذ رکھ دیں گے, قلم رکھ دیں گے, جس کا قلم خود بخود لکھے وہ سچا ہے. اچھا. ان سے پوچھا گیا خواجہ صاحب سے, سید تھے کہ سید صاحب خود لکھیں, کیا آپ کا قلم خود بخود لکھتا؟ انہوں نے کہا وہ جھوٹا ہو گیا, اتنے دعوے کر رہا تھا, میں سچا ہو گیا ایک دعویٰ بھی نہ کرتا. کیا بات ہے, وہ بھاگ گیا. اس کے بعد اس نے کبھی مناظرہ نہیں کیا. مناظروں میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. اچھا ویسے بڑا پریفر کیا جاتا ہے, یہ جرنلسٹوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں, اخبار نویس, اور بتائیں لوگوں کو.
اخبار نویسوں کی اکثریت کا تاثر یہ ہے, ابھی تک ایویڈنس کسی نے نہیں دی, کہ انہوں نے تاخیر کر دی ڈیل کرنے میں. ٹھیک, چلیے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں کے پروگرام مقابل میں ہارون صاحب بہرحال گیس جو ہے وہ مہنگی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس میں کفایت شہری سے کام لینا ہوگا. جو اس پہ 350 ارب کا اس کا گردشی قرضہ ہو چکا ہے, 2000 ارب کا بجلی کا ہو چکا ہے, یہ آپ پیسے کہاں سے دیں گے مہنگی کیے بغیر؟ اس لیے میں کہتا ہوں مہنگائی کی ایک اور بڑی لہر آئے گی. دیکھیے نا, ورنہ وہ آپ سے کیا چیز طلب کریں گے؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. وہ آپ سے آپ کا ایٹمی پروگرام طلب کریں گے, اور ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آزادی سے دستبردار ہو جانا, انڈین بالادستی سے. عرب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ محمود کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے, یہ سلوک بھی بیان کریں نا ہارون صاحب. ہمارے کسی وزیر خارجہ کے ساتھ کبھی ایسا برا سلوک تو نہیں ہوتا. کوئی مشترکہ اعلامیہ اگر نہیں تو چلے, اتنی خطرناک بات نہیں ہے. کوئی زہرانہ نہیں, کوئی اشاریہ نہیں, صدر سے ملاقات نہیں, صرف وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, اپنے سفارت خانے میں پریس کانفرنس کی, ویزوں پہ, ہر قسم کے ویزوں پہ پابندی ہے, ہم پہ, ایران پہ, ترکی پہ, انڈیا پہ پابندی نہیں ہے. اور کیا وہ کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں جس کا وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو وہ نمائش ہوتی ہے, کیا اس کو کہتے ہیں؟ ایکسپو کہتے ہیں. بس نمائش ہے, اس کو پتہ نہیں ایکسپو کہنا کیوں ضروری ہے. تو وہ ایکسپو میں ہم نے درخواست کیا, اس پہ وہ غور کریں گے. یعنی درخواست کی ہارون صاحب جی, وہ ہونی اگلے سال اکتوبر میں ہے, اس کے لیے درخواست کی ہے. ابھی تو کرونا ہے, ابھی تو ہو ہی نہیں سکتی. میں ہارون صاحب آپ کے الفاظ دیکھ رہی ہوں, ہم نے درخواست کی ہے, اور وہ اس پہ غور کریں گے. اور ابھی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا, ایک ہی ڈیمانڈ, دو. ایک چودھری تو امارات والے ہیں, ایک چودھری ہیں سعودی عرب والے, باقی تو غریب ملک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا, ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا. ایران اور وہ کہتے ہیں کہ ترکی پہ آپ ریجھ رہے ہیں. یہ جو ڈرامہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے بلین ڈالر میں ہمیں پڑا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا موقف تو غلط نہیں تھا. ہم جو مرضی ڈرامہ دیکھیں, کوئی ہم پہ پابندی لگا سکتا ہے. اچھا, ان کا دشمن کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں عربوں کا دشمن اسرائیل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارا دشمن ایران ہے. مسلمان کا دشمن ان کے مطابق ایران بھی کم متعصب نہیں ہے, عرب بھی متعصب ہے. مگر یہ وقت یونٹی کا ہے اسرائیل نہیں. یونٹی تو ہے جب ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ چکے ہیں. کیا کسی عرب ملک میں کوئی حکمران عوام کا منتخب کیا ہوا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی. زیادہ یہ ہے نا کہ کچھ سیٹوں پہ دھاندلی ہو گئی. چلو فرض کیجئے مان لیں, بس لوگوں نے ووٹ تو ڈالے, نکلے تو وہاں کوئی ووٹ ڈالتا ہے؟ مصر میں کون ہے؟ ایک فوجی, اور کتنے لوگوں کو وہ پھانسی دے چکا ہے؟ کتنے بتائیے؟ میرے نالج 300 آدمی کو تو پھانسی وہ دے چکا. 300. ہاں, اور اس کے خبر بھی نہیں چھپتی. باقی بادشاہ ہیں. ہارون صاحب, ہم اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں, مگر انڈیا ہم سے زیادہ کمزور پوزیشن میں, کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے. پھر جو ہم سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں تو اس کو کیسے نمٹیں گے؟ نہیں, کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, یہ خواب تو میں 10 سال سے, ایک آپ کو پتہ زمانہ تھا کہ جب چیف آف آرمی سٹاف بریفنگ دیا کرتے تھے, اور ہم اس میں جایا کرتے تھے. اور میں ذاتی طور پہ بھی بہت دفعہ ایک چیف آف آرمی سٹاف سے ملا, دوسرے سے بھی ملا. اس وقت یہ یعنی 2007 میں, 8 میں, 9 میں, 10 میں یہ باتیں سننے میں آتی تھی. خواہش تو ان کی یہ ہمیشہ رہی ہے کہ پاکستان کے چھوٹے سے علاقے پہ قبضہ کر کے پاکستان سے سرنڈر کرائیں. لیکن انڈیا وہ جنگ نہیں لڑے گا جب وہ جیت نہ سکتا ہو. اس کی کمزوری کیا ہے؟ اس کے پاس وہ لڑنے والا نہیں ہے. سرگودا میں ایک توپچی کو یہ حکم دیا گیا 65 کی بار میں کہ یہ جہاز جو آ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں, پاکستان کے, اس پہ توپ نہ چلا دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اس نے وہ جہاز مار گرایا, اور وہ انڈیا کا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا انڈیا کا؟ ہم نے تمہیں تو کہا تھا پاکستان کا. اس نے ایک فکرہ کہا در زبان پنجابی, صاحب آواز ساڑھے جہاز دینے سی. کیا بات ہے, اتنی حسیات تیز ہو جاتی ہیں. دیکھیں جو پاکستانی سولجر ہے اس کا کوئی بدل نہیں. دوسرے ایکوپمنٹ میں اگرچہ ہمیں اب وہ میزائل سسٹم چاہیے جو ترکی نے خریدا, پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, جو روس نے بنایا ہے, جس کی رفتار کوئی 17-18 ہزار
किलोमीटर फी घंटा है। 17-18 जहाज है दुनिया के बेहतरीन जहाज से 5-4 गुना तेज। वो 400 किलोमीटर अगर फासले पे हो जहाज, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो उसको गिराया जा सकता है। लेकिन हमारे पास मिसाइल अच्छे हैं, इंडिया अभी वो खरीदने वाला है। लेकिन हारून साहब सर्जिकल स्ट्राइक की वो कहते हैं काबिल एतमाद मालूमात हमारे पास मौजूद है, ये मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब फरमा रहे हैं। हमेशा से प्लान किए बैठे हैं ना, लेकिन करेंगे तो उसकी प्राइस क्या है? वो जो ज़िया-उल-हक ने कहा था उनसे, राजीव गांधी से, कि तुम्हारा तो नामो निशान मिटा देंगे, लंबी जंग नहीं वो लड़ सकते। कौन सी जंग उन्होंने हमसे जीती है? भाई मशरकी पाकिस्तान में हमारी तो सिर्फ 2 डिवीजन आर्मी थी और अवामी बगावत थी और सियासी मसला था, और इक़्तिदार के 3 हरीस जनरल याया खां और शेख मुजीबर रहमान और भुट्टो जो है वो एक दूसरे के दरपे थे। और शेख मुजीबर रहमान का क्लेम तो एक लिहाज से ठीक था कि उसकी मेजॉरिटी थी। भुट्टो साहब मरकजी हुकूमत में हिस्सा किस हिसाब पे मांग रहे थे, 2 सूबों में बन सकती थी, और यहाँ किस खुशी में कह रहा था कि मुझे बाइख्तियार सदर बनाओ। ठीक, लेकिन हारून साहब ये मानना पड़ेगा अंदरूनी महाज पे अभी हम कमजोर हैं, खारजा महाज पे हमें क्या करने की जरूरत है? हम सिर्फ पाकिस्तान कायम नहीं कर सकता। कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, मसला ये नहीं है। ताकत एक नफसियाती चीज है। मुसलमानों का सबसे सुनहरी दौर कौन सा है? जनाब उमर फारूक आजम का दौर कहा जाता है ना। जनाब अबू बकर सिद्दीक का तो 2.25 साल का अरसा है और उसमें बगावत बस खत्म कर दी गई, ठहराव आ गया। 3 शहरों के सिवा हर कहीं बगावत होगी, ताइफ, मक्का और मदीना मुनव्वरा। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ के सिवा हर कहीं बगावत होगी। उसको कुचल दिया गया, स्टेबल हो गया। जनाब उमर फारूक का है 12 साल, 12 साल में 5 साल कहत था, मगर उस कहत में अमीरुल मोमिनीन ने सबसे कम खाना खाया और उनके औलाद ने। अगर आप डट जाएं, खड़े हो जाएं, ये चीन काल तक क्या था? वो चीनी बाबा तो 85 में कराची देखने आ गया था, पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली 85 में, 35 साल पहले। सवाल यही है हारून साहब कि जिस तरह आपने चाइना की मिसाल दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब, वक्त खत्म हो गया है। डट के खड़ा होना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद को अंदरूनी लिहाज से मजबूत करना पड़ेगा, फिर ही हम अपनी बैरूनी दीवारों को ऊंचा कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।